बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। पारा 8 सूरह एराफ का चौथा रुबा है और आयत 59 से 87 तक आज हम इसको रिकैप करेंगे इंशाल्लाह। एक ही स्लाइड है और इसी स्लाइड में अल्लाह ताला ने 5 अंबिया के वाक़यात का एक ज़िक्र जो है वो किया है और हम यूँ समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से यूँ समझ सकते हैं कि ब्रीफिंग दे रहे हैं। क्योंकि इसके बाद आने का जो दौर है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या दौर आने वाला है कि वो हिज्रत फरमाएँगे और आज़मा होंगे कुछ और मुखालिफिन से, यहूद से, और फिर अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रिपेयर कर रहे हैं कि देखो इससे पहले भी अंबिया आए थे और उनकी कौमों ने उनकी नाफरमानी की और ये कुछ हुआ और फिर उनका अंजाम क्या हुआ, कौमों का रवैया अपने नबी के साथ क्या था, क्या क्या अल्फाज के साथ उन्होंने अपने नबियों को टीज किया था। तो अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं कि ये सब कुछ हुआ था और इसका एक सरसरी सा जो है वो अल्लाह ताला ने एक ब्रीफिंग अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर दी है। इस नजर से हम इसको देखेंगे, इस नजर से हम इसको समझेंगे कि तब ऐसे हुआ था और अब हमारे लिए हमें भी तो सुनवाई जा रही है ना, ये आयत हमें भी तो सुनवाई जा रही है, तो हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। आयात अरेबिक टेक्स्ट के लिहाज से काफी आसान है, ठीक है। तो इसमें रेपिटिशन है बहुत ज्यादा अल्फाज की। नूह अलैहिस्सलाम के जिक्र से शुरू होती है ये बात। लक़द अरसलना नूहन, अलबत्ता तहकीक हमने भेजा नूह को, इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ। फ़क़ाला, फ़क़ाला तो उसने कहा, या कौम इब्दुल्लाह, ए मेरी कौम तुम सब इबादत करो अल्लाह की। मा लकुम, नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन गैरुहु, कोई माबूद उसके सिवा। यानी पहला दर्स जो दिया जा रहा है वो उनको एक अल्लाह की इबादत वहदानियत का दिया जा रहा है। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, बेशक मैं डरता हूँ तुम पर अजाब से बड़े दिन की। उनको खबरदार भी कर रहे हैं साथ साथ। क़ालल मलाउ, कहा सरदारों ने, मिन कौमी, उसकी कौम से, इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, बेशक हम देख रहे हैं तुझे खुली गुमराही में। यानी अब ये वो अल्फाज हैं जो एक ऐसा इंसान जो उनको भलाई की तरफ ला रहा है और उनको सीधा रास्ता दिखा रहा है, उसको किस तरह ये टीज करते होंगे अल्फाज। इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, हम तो देख रहे हैं कि तू खुली गुमराही में पड़ा हुआ है। उसको बिल्कुल एक ऐसी बात कह देना जो कि कतन किसी भी तरह उसके शान शान नहीं, लेकिन नबियों को ये बात कही गई। क़ाला या कौमी, उसने कहा है मेरी कौम, लैसा बिदलालतिन, नहीं है मुझको कोई गुमराही। अब यहाँ से मैं कुछ अल्फाज को कर रही हूँ, हाईलाइट भी कर रही हूँ और उनको नोट डाउन भी करूंगी। क्या क्या लफ्ज मैं गौर से देखकर यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि क्या चीजें अहम हैं जिनसे हम कुछ इनको समझ सकते हैं। उसने अपनी कौम को, नबी पाक नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या पैगाम दिया है, एक कौम में इब्दुल्लाह, और क्या कहा उन्होंने, कौम ने आगे से क्या जवाब दिया है, उसको नोट डाउन करते हैं। क्या वो अल्फाज हैं जिससे वो टीज कर रहे थे और कुफ्र कर रहे थे। इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन, तो इन अल्फाज को हमने नोट कर लिया अपने पास और हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम मजीद देखते हैं। वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं रसूल हूँ सब जहानों के रब की तरफ से। उबल्लिगुकुम, मैं पहुंचाता हूँ तुम्हें, रिसालाति रब्बी, अपने रब के पैगाम पहुंचाता हूँ। वो अनसहू, और मैं खैर खाही करता हूँ, लकुम, तुम्हारी। वो आलमू, और मैं जानता हूँ, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। अपनी यकीन दहानी करा रहे हैं नबी नूह अलैहिस्सलाम कि मैं तो रसूल हूँ जहानों की तरफ से, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा जो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं खुली गुमराही हूँ। मैं गुमराही में नहीं हूँ। मैं क्या हूँ, मैं अनसहू लकुम, मैं तो खैर खा हूँ तुम्हारा। अपनी अपनी इस जज्बे का इजहार वो उस कौम से कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। और खैर खाही की बुनियाद क्या बता रहे हैं कि क्योंकि मैं ज्यादा जानता हूँ तुमसे, तुम्हें अभी वो बात मालूम ही नहीं जो मैं जानता हूँ, तो वो बात सुन लो और उस बात पर अमल करो। वो आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। तो एक खैर खा जो है वो अपनी खैर खाही को
ٹرانسمٹ بھی کرے اپنے جن کو وہ اپنا یہ پیغام پہنچا رہا ہے ان کو یقین دہانی کرائے الفاظ کے ساتھ کہ میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں یہ پیغام اللہ کا سنا رہا ہوں. ہمارے لیے یہ سبق ہے. اب عجب تم، اور کیا تم نے تعجب کیا، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تم کہ آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی پر جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں. تو نوح علیہ السلام اب کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیوں حیرت ہو رہی ہے کہ ایک انسان تم ہی میں سے، رجل منکم، اور وہ خیر خواہ ہے تمہارا اور تم ہی میں سے ہے، اور تمہیں وہ نصیحت کی پیغام دے رہا ہے، تو اس میں تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ اور کیا خاص بات ہے؟ لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے. وہ انسان کیوں آیا ہے تمہارے پاس؟ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. اور ڈرانے کا بھی کیا مقصد وہ خود بھی بتا رہے ہیں یہاں پر، ڈرانے کا کیا مقصد بتا رہے ہیں، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم سب بچ جاؤ، اور لعلکم ترحمون، اور تم پر رحم کیا جائے، میں تمہارے ہی فائدے کے لیے. اسی لیے وہ خود کو خیر خواہ کہہ رہے ہیں، اور خیر خواہی کی بنیاد بتا رہے ہیں کہ وہ علم ہے جو میرے پاس ہے، جو میرے پاس آتی ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے، وہ علم اللہ کی باتیں جو مجھ تک پہنچی ہیں اور مجھے پہنچانے کا ذمہ داری دی گئی ہے، وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں، اور وہ تمہاری خیر خواہی ہے اس میں، تاکہ تم بچ جاؤ، دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، اور تم پر رحم کیا جائے. تو ان الفاظ کے ساتھ بریفلی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ یہ ہوا تھا. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ کیا کہ نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس پانی میں، اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ بچ گئے. اور والذین معہ، اور فانجیناہ، تو ہم نے بچا لیا اسے، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما امین، یقیناً وہ سب تھے لوگ اندھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ ان کے کیا جرم تھے. کذبوا، انہوں نے جھٹلایا تھا اپنے نبی کو، ٹھیک ہے، قول سے بھی عمل سے بھی وہ مانتے نہیں تھے. اور انہوں نے دوبارہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کذبوا بآیاتنا کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو غرق کر دیا. یہ ہے ان کا انجام جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. اور نبی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انجیناہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. قوم کو کیا قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آیت 64 میں؟ قومن امین، اندھے، یہ اندھے لوگ ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو اسی طرح اگر ہم خود پر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو جب ہم ان چیزوں کو سمجھنا چاہ نہیں رہے ہوتے تو ہم بھی اس وقت کامن امین ہی کے درجے میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے. اب ان الفاظ کو ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، اور یہاں پر فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ أَغْرَقْنَا، ٹھیک ہے. خاص کلرز ان کو میں نے نوٹ کیا خاص کلرز میں، اور اس کا ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ کلرز ہیں. اس پر بھی آپ ساتھ ساتھ غور کرتے رہیں کہ کچھ خاص الفاظ کسی خاص کلر کے کسی خاص جگہ پر ہی کیوں لکھے جا رہے ہیں. تو یہ وہ سارا لنک ہے جو کہ ان پر غور کرنے کے بعد آپ بھی انشاءاللہ خود سے اس کو ڈیولپ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس سے کہیں گنا بہتر آپ اس سے کر سکتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی ہود. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے بھی کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم عبادت کرو اللہ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ ان کو اس شرک سے روکنے کے لیے ایک اللہ کی عبادت کی طرف، نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا اعبدوا اللہ، تو وہ بھی شرک میں مبتلا تھے اور یہ بھی شرک میں مبتلا ہیں. اور ہر نبی آپ دیکھیں گے کہ بار بار یہی الفاظ کے ساتھ اپنی قوموں کو خبردار کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. ما لکم من الہ غیر، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، افلا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے. تو تقوی کا درس انہیں بھی دیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تقوی دل کی وہ کیفیت ہے جس میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے دل میں. قال الملأ الذین کفروا، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، ان لنراک فی صفاحۃ،
بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے بے وقوفی میں. یہ وہ رویہ ہے، رد عمل ہے اس قوم کا جو نبی کے لیے، وہ اپنے حود علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ ہم تو تجھے بے وقوف سمجھتے ہیں. ان لنراک فی صفاحۃ، یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھے بے وقوفی میں، استغفر اللہ. وان لنظنک من الکاذبین، اور یقیناً ہم گمان رکھتے ہیں، یقیناً ہم بے شک ہم گمان رکھتے ہیں تجھے جھوٹوں میں سے، تو جھوٹا قرار دے دیا. تو اب یہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوائے جا رہے ہیں کہ تاکہ ذہنی طور پر وہ تیار ہیں کہ قوموں میں اسی طرح کفر کے رویوں پر رہنے والوں میں اسی طرح کے ٹیزنگ ورڈز جو ہیں وہ سننے پڑتے ہیں. تو اگر ہم بھی دین کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں، دین کا پیغام آگے پھیلاتے ہیں، اور اس کو پھیلانے میں کسی بھی وجہ سے، ہماری یہ شخصی کمزوریوں کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے، وہ ان احکامات کی طرف راغب کرنے کے وجہ سے ہمیں کوئی تانے اور کڑوی باتیں اور ٹیزنگ سننی پڑتی ہے، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا، اور اس کو برداشت ہی کرنا ہوگا، اور اللہ کا یہی نظام ہے، اور اللہ کا یہی درس ہے. قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاحت، نبی تو کہہ رہے ہیں حود علیہ السلام، نہیں، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رسول ہوں اپنے رب کی طرف سے. بتا رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، اپنا ایکسپریشن دے رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، میں پیغام لے کر آیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے، میں تو وہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو اب ان الفاظ کو، ان میں سے اہم الفاظ کو ہم نوٹ کر کے یہاں پر لکھ لیتے ہیں. یہود علیہ السلام کے واقعے میں سے جو بریفنگ ان کو مل رہی ہے نبی پاک کو، اس میں سے کیا الفاظ. یہ عبد اللہ، انہوں نے کہا، قوم نے کیا کہا، ان لنراک فی صفاحت، اور ساتھ ہی قوم نے لنظنک من الکاذبین بھی کہا. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا حود علیہ السلام نے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اپنی خیر خواہی کا اظہار یہ بھی کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اس سے پہلے انصحو، آپ نے دیکھا نوح علیہ السلام نے بھی کہا تھا انصحو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو خیر خواہی کو اپنے لسنرز تک ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے، اس خیر خواہی کا انہیں ایک یقین دلانا ہوتا ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہ الفاظ جو آپ ادا کرتے ہیں خیر خواہی کا یقین دلانے کے لیے، اور وہ ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہ اسی سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو بہت سی نفسیات جو ہے وہ ہم ان چیزوں سے سیکھتے ہیں کہ ایسا نبیوں سے کیوں ایسا کروایا گیا، ان کی زبان سے یہ کلمات کیوں ادا کروائے گئے ہوں گے، تو یہ کلمات جو ہیں وہ کیوں ضروری ہو سکتے ہیں. اب عجب تم، کیا تم نے تعجب کیا، ان جاءکم، کہ آئی تمہارے پاس، ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی پر آئی ہے جو تمہیں میں سے ہے. لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں. یہ نصیحت کا مقصد کیا ہے؟ وہ ڈرانا. تو ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ میں تمہیں میں سے ہوں، اور لیکن تمہیں ڈرانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ نصیحتیں دی ہیں. وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، پھر ان کو بھولا بسرا سبق ان کے ماضی کی طرف یاد دہانی کروائی جا رہی کہ اس جعلکم خلفاء، جب اس نے بنایا تمہیں، وہ کیسا رب ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا قوم نوح کے بعد، من بعد قوم نوح، وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور تمہیں زیادہ دیا پیدائش میں پھیلاؤ. فذکروا، اور کیا یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ. اب دیکھیں اسی لیے پچھلی آیات میں اتنی زیادہ آلاء اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا، بڑی بڑی ہیوج جو اس کی نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا. تو ان کی ذرا دیکھو تو صحیح، ان کی طرف ایک چاند سورج کو ہی دیکھ لو، کسے بغیر کسی ستونوں کے یہ آسمان کھڑا ہے، اور یہ تمام نشانیاں یہ سب دکھا رہا ہے وہ تمہیں. اور تمہیں اس قوم کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تمہیں پیدائش میں پھیلاؤ دیا، اس لیے کہ یہ قوم جو ہے یہ ان کے ساخت میں فراخی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. یہ طویل قد و قامت کے تھے اور طاقتور تھے. تو اس سے پہلے جو قوم غرق ہو چکی تھی وہ قوم نوح تھی،
اس قوم کے بعد جب ایک قوم کا ڈکلائن ہو جاتا ہے اور اس ڈکلائن کے بعد ایک پھر مزید نسلیں جب آگے بڑھتی ہیں تو اس ڈکلائن کے بعد دوبارہ رائز کرنا کسی بھی سویلائزیشن کے لیے کس قدر مشکل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، پھر ایک نئی سویلائزیشن کا ایک رائز ہوا، قوم عاد بنی، اور سمود علیہ السلام جو ہیں ہود علیہ السلام جو ہیں قوم عاد بنی، اور ہود علیہ السلام اس قوم پر پیغامات لے کر آئے اور وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم یاد کرو جب پچھلی قوم جو تھی وہ غرق ہوئی اور اب تم جانشین بن رہے ہو اس کے من بعد قوم نوح. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ اس رائز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ہے، تمہیں ایسے فراخی دی ہے تمہاری ساخت میں جس سے تمہیں اس رائز کو حاصل کر سکتے ہو. دیکھو اپنے ارد گرد اللہ کی نشانیوں کو اور اس شرک سے بچو. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ان سب نے کہا قالو اجئتنا، کیا تو لایا ہمارے پاس، لنعبد اللہ، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ اس اکیلے کی، ونذر، اور ہم چھوڑ دیں ما کانا یعبد آباؤنا، جو عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. یہاں آباؤنا کا ذکر خاص طور پر کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں؟ تو اگر ہم وہ دیکھیں جو ہمیں تفسیر سے باتیں پتہ چلی کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو ہے کچھ نیک بزرگ تھے، ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر. تو جب وہ فوت ہو گئے تو ان کو یاد رکھنے کے لیے اور ان کی تعلیمات کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لیے گئے، اور اسی طرح سے سلسلہ ایک شروع ہوا بت پرستی کا، اور جو کہ بڑھتے بڑھتے قبر پرستی، پہلے تو قبر پرستی اور بت پرستی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ گرو کی، ایک طرح سے آپ کہہ لیں. آیت 70 اور 71 میں جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہمیں نشاندہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، وہ جو جس پر روش پر وہ تھے، تو کیا ہم وہ چھوڑ دیں اور ہم یہ تمہارے ایک الہ کو مانیں، جبکہ یہ تو ان بتوں کو ماننا چاہتے تھے جن کو یہ بڑا سمجھتے تھے، جن سے یہ کچھ علم کی باتیں حاصل کرتے تھے اور ان کے لیے اپنے زندگی کے لیے ایک طریقہ کار ان سے لیتے تھے. تو اب انہی کے نام پر بت بنا کر انہی کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں، انہی کا عبادت کرتے رہنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اعبد اللہ کہتے ہیں، اعبد اللہ، ابدیت میں آ جاؤ. کس کی ابدیت میں آ جاؤ؟ اللہ کی ابدیت میں آ جاؤ. عبد کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے. کیا ہم اللہ کے غلام ہیں؟ کیا ہم اللہ کی ابدیت میں ہیں؟ کیا ہر پل ہم اللہ کی غلامی کرتے ہیں؟ جب ہم نہیں کرتے تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے ہمیں کیوں بار بار جھنجھوڑتے ہیں. آگے کی آیات میں چلتے ہیں اور یہاں سے جو ورڈز جو ہم نے نوٹ کیے ہیں اس کو ہم الگ اسی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. ناصح امین، ہود علیہ السلام نے کہا ناصح امین ہوں میں، رجل منکم، تمہیں میں سے ہوں، تاکہ تمہیں ڈراؤں، لینذرکم. انہوں نے کیا کہا؟ رویہ ان کا کیا تھا؟ آباؤنا سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ نظر ما کانا، کیا ہم وہ بھول جائیں، اس کو چھوڑ دیں، یا عبدو آباؤنا، جو ہمارے آبا کرتے تھے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو لے آ وہ دھمکی، وہ جس کا تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، جس کا تمہیں وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو لے آ. اور یہاں سے ہم اس دھمکی کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ دھمکی اب اپنے منہ سے مانگی ہے. قال، اس نے کہا، قد وقع، تحقیق یقیناً ثابت ہو گیا، علیکم، تم پر، من ربکم رجس وغضب، تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب جو ہے وہ کنفرم ہے، ہوگا. اتجادلوننی، کیا تم سب جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، کہ تم نے رکھ لیا ہے انہیں، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل. وہ جو یہ وہی نام ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ وہ 5 بتوں کے نام پر انہوں نے، بزرگوں کے نام پر انہوں نے بت بنا رکھے تھے. تو کیا تم ان کی وجہ سے جھگڑ رہے ہو مجھ سے؟
ہود علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے تو یہ کوئی ڈیفائنڈ کا طریقہ نہیں ہے عبادت کا. فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان کو تو نجات دے دی. فانجیناہ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات مل گئی. تو ساتھ دینے والے بھی، حق کا ساتھ دینے والے بھی اسی طرح نجات پا لیتے ہیں. برحمت، رحمت کے ساتھ، منا، اپنی طرف سے. وقطعنا دابرہ، ان کی تو جڑ ہی کاٹ ڈالی. جب ہم کہتے ہیں نا عام زندگی میں بھی ہم بولتے ہیں اس کی تو جڑ ہی کاٹ ڈالو، اس کو تو جڑ سے کاٹ ڈالو. تو اس قوم کو تو اللہ نے جڑ سے ہی کاٹ دیا. 7 دن اور 8 رات ایسی آندھی آئی کہ وہ پھر پٹخ پٹخ کر مارے گئے. اور الذین کذبوا، ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو. وما کانوا مؤمنین، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے. تو یہاں سے جو ورڈز ہائی لائٹڈ ہیں، انڈر لائن ہیں، اہم ہیں، ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں. فَأَنْجَيْنَاهُ، اور قَطَعْنَا دَابِرَ. اب آگے چلتے ہیں، اور یہ ہے صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، و سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قال، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ. پھر یہی الفاظ آ گئے، پھر یہ شرک کی کنٹینیوٹی تو چل پڑی نا. شرک تو پہلے جب نوح علیہ السلام کے دور سے چلا، تو پھر ہود علیہ السلام، اور اب صالح علیہ السلام تک چلا آ رہا ہے. وہ ایک چیز جو نسلوں میں آ جاتی ہے وہ پھر مشکل سے ہی جاتی ہے. ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا. قد جاءتکم بینۃ، یقیناً آئی ہے تمہارے پاس واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یہ ہے واضح دلیل جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، وہ نہیں جو تمہارے آبا کر رہے تھے. حاضہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے. سوری، یہ جو دلیل کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے آیت 73. جو وہ نشانی مانگ رہے ہیں، تو یہ وہ نشانی ہے. حاضہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیت، یہ تمہارے لیے نشانی ہے. جو تم نشانی مانگتے ہو، یہ ہے وہ نشانی. انہوں نے کہا کہ پھر اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. تو یہ اللہ کی ایک اونٹنی جو ہے وہ نشانی کے طور پر ان کو دکھائی جا رہی ہے. فذروھا، پس تم چھوڑ دو اسے کچھ نہ کہنا. تاکل، وہ کھاتی پھرے پھر ارض زمین میں. ولا تمسوھا، اور نہ تم سب اسے ہاتھ لگانا، بسوء، ساتھ برائی کے. فیأخذکم، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب دردناک. خبردار بھی کر دیا. واذکروا، اور یاد کرو. انہیں کیا یاد کرایا جا رہا ہے، اور وہ یاد کرو. کیا یاد کرو؟ اذ جعلکم خلفاء، جب اس نے بنایا تمہیں جانشین. ہر ایک نیکسٹ سویلائزیشن پچھلی سویلائزیشن کی جانشین ہوتی ہے. جب ہود علیہ السلام کی قوم عاد بھی غرق ہو گئی، قطعنا دابرہ، آندھیوں میں غرق ہو گئی پوری سویلائزیشن، تو پھر ایک نئی سویلائزیشن کا رائز ہوا، اور وہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا جانشین بنایا. من بعد عاد، عاد کے بعد. بواکم، تو ظاہر ہے کہ کچھ ٹولز، کچھ سکلز ان کی ڈیولپ کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کچھ سکلز رکھی ہیں. وہ سکلز کیا رکھی؟ کہ اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں. کس طرح کے تتخذون من سہولہا، تم سب بناتے ہو اس کی نرم مٹی سے قصورن، یہ پہاڑوں کو تراش کر جو گھر بناتے تھے. اور یہ ایک سکل تھی. اور یہ اگر آج بھی آپ دیکھیں تو یہ کتنی مشکل سکل ہے. پہاڑوں کو تراش کر، پتھروں کو تراش کر، کیسے کیسے ٹولز کی ضرورت ہوتی ہوگی، کیسی کیسی ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہوگی. اور وہ ساری ٹیکنیکس، وہ ساری جو سکلز، ساری مہارتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہوں گی. تب یہ جا کر اس رائز تک پہنچے ہوں گے کہ یہ ایک جو غرق ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک نئی سویلائزیشن ابری. اور اس دور میں آپ جیسے اب آج آپ دیکھ لیں کہ وہ سویلائزیشنز جو اب عروج پر ہیں مادی لحاظ سے، جن کو عروج حاصل ہے، ہم ان کی مثالیں کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھو وہ قوم ایسے اور ایسے، دیکھو وہ ملک ایسے اور ایسے، اور ان کی یہ سویلائزیشن، اور ان کی یہ سکلز، اور ان کی یہ مہارتیں، اور انہوں نے یہ ٹیکنیکس بنا لی، اور وہ ساری دنیا پر راج کر رہے ہیں، اور وہ ساری دنیا کو اپنے وسائل دے رہے ہیں، تو فائدے اٹھا رہے ہیں. تو اسی طرح وہ وہاں اس دور میں بھی ہوتا ہوگا نا. تو اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ یہ ٹولز تھے تمہارے. اب ان الفاظ کو ہم نوٹ بھی کرتے ہیں، اور اس کی کیٹیگریز بھی ساتھ ساتھ بناتے ہیں. حاضی ناقۃ اللہ، یہ نبی نے کہا ان سے. اور لا تعثوا، نہ تم پھرو زمین میں فساد. بس یہاں تک ہے. اس پیج سے ہم نے
اس پیج سے ہم نے حاضی ناقت اللہ لیا، ٹھیک ہے، اور وہ جب اس یہاں بات ہو رہی کہ اس کی نرم مٹی سے تم محل بناتے ہو، اس کے بعد ہم نیکسٹ پیج سے کنٹینیوس آگے چلتے ہیں۔ وہ تنحتون الجبال، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو، تو یہ وہی اسکلز اور ٹیکنیک کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں کیا اسکلز دی ہیں۔ بیوتن، گھروں کی صورت میں، فذکروا، پس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو بھی دیکھو، اللہ کی جو نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں ان کو بھی دیکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد کرنے والے بن کر مت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فساد سے روکا، بگاڑ سے روکا۔ قال الملأ، کہا ان سرداروں نے، الذین استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو سب کمزور سمجھے جاتے تھے، ان سے جو ایمان لائے، لمن آمن منہم، ان میں سے، اتعلمون ان صالحا مرسل، کیا تم سب جانتے ہو کہ واقعی صالح بھیجا ہوا ہے میرے ربی، اپنے رب کی طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، ان بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم اس کے ساتھ جو وہ بھیجا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو وہ سردار جو متکبر تھے، وہ کمزور لوگوں سے تو جب پوچھتے تھے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ صالح جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے علیہ السلام، اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا، تو وہ تو مانتے تھے کہ ہاں ہم تو مانتے ہیں، لیکن وہ خود کیا کہتے تھے، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، ان بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ جس کو تم جس پر ایمان لاتے ہو اس کا ہم انکار کرنے والے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ رویہ تھا، اور یہ رویہ ہر دور میں، ہر سویلائزیشن میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کچھ متکبر لوگ ہوتے ہیں، ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جو آیات کو نہیں ماننا چاہتی، اور ایک ایسی کلاس ہوتی ہے جو اس دین پر ہی رہنا چاہتی ہے، دنیاوی ہر طرح کا نقصان برداشت اگر انہیں کرنا بھی پڑے تو انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ مان جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ متکبر اور یہ کلاس جو نہیں مانتی، ان کو کافرون ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ تو انہی چیزوں پر موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن میں چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب لا تعصوا، اس کے بعد یہ ہم نے نوٹ کیا، اب ہم آگے آ جائیں۔ تو اللہ، ان کو جب منع کیا گیا کہ اس اونٹنی کو، یہ نشانی ہے اللہ کی، اس کو اللہ کی نشانی قرار دے کے کہا، فعقروا الناقۃ، پھر اس کی کونچیں مت کاٹنا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، وعتوا، اور انہوں نے سرکشی کی، ان امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، کیونکہ یہ رب کی طرف سے آیا تھا حکم۔ وقالو، اور سب نے کہا، یا صالح ائتنا بما تعدنا، اے صالح لے آ ہم پر اس کا جس کا تو وعدہ کرتا ہے، جس کی تو عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے، اب لے آ۔ ان کنت من المرسلین، اگر ہے تو واقعی رسولوں میں سے، فاخذتهم الرجفۃ، پر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا من فی دارہم جاثمین، اور وہ سب ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے۔ فتولا، پھر منہ پھیرا، عنہم، ان سے، وقالا، اور کس نے منہ پھیرا، ان کے نبی نے، صالح علیہ السلام نے، اور کہا، ونصحت، اور کہا، وقالا، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، البتہ میں نے پہنچا دیا تمہیں، رسالت ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت، اور میں نے خیر خواہی کی، لکم، تمہاری، ولکن لا تحبون، اور لیکن نہیں تم پسند کرتے، الناصحین، خیر خواہی کرنے والوں کو۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ان کا ذکر ہے، اور اب یہاں سے جو خاص الفاظ ہیں اس کو ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ کیا کیا بات ہوئی۔ فعقر الناقہ، قوم کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی، انہوں نے سرکشی کی، اتو، اور انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا، لے آ، بما تعدنا، جس کا تو وعدہ کرتا ہے، اس عذاب کو اپنے منہ سے مانگ لیا انہوں نے۔ اور الرجفہ، پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا انجام ان کا ہوا، زلزلے سے، وہ پوری سویلائزیشن جو کس چیز سے تباہ ہوئی، جس طرح پچھلی سویلائزیشن جو تھی وہ آندھی سے تباہ ہوئی، تو یہ سویلائزیشن زلزلے سے تباہ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد اگلے اب نبی کا ذکر ہے، جس کو ہم ابھی اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ ولوطن، اور ہم نے بھیجا لوط کو علیہ السلام، اس قالا، جب اس نے کہا، یا قوم، ہی اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم سب ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 انبیاء کی نسبت یہاں پر پہلا لفظ اعبد اللہ کا نہیں آیا کہ عبادت کرو، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی مین جو ان کے اندر خرابی تھی وہ فحاشی تھی۔
माँ सबककुम के नहीं सबकत की तुमसे बिहा उसकी मिन अहदिन किसी एक ने मिनल आलमीन जहान वालों में से, और ये ऐसा फहाशी का इर्तकाब तुम कर रहे हो जो इससे पहले तो किसी ने किया ही नहीं। तो ये बिगिनर्स हैं उसके, ये बिगिनर्स हैं और इनको इस चीज से मना किया जा रहा है कि क्या तुम बेहयाई का इर्तकाब कर रहे हो और इससे पहले तो ये किसी ने नहीं किया। इन्नकुम लतअतून अर्रिजाला, बेशक तुम आते हो मर्दों के पास, शहवतन ख्वाहिश बुझाने के लिए, मिन दून निसाई औरतों के अलावा, एक गैर फितरी अमल तुम करते हो। बल अंतुम, बल्कि तुम कौमुन लोग हो, मुसरिफून हद से तजावुज कर जाने वाले। इस अमल को मुसरिफ कौम मुसरिफून की निशानी करार दिया। वमा काना, और न था, जवाब कौमी उसकी कौम का। अब क्या जवाब था उनका? इल्ला अन कालू, मगर ये कि उन सब ने कहा, अखरिजूहुम मिन करियतिकुम, निकाल दो इसको अपनी बस्ती से, इन्हें अब तुम सब निकाल दो इन्हें अपनी बस्ती से। अखरिजूहुम, इन सबको, ये जो जो इस तरह की नसीहतें कर रहे हैं ना, इन सबको बस्ती से निकाल दो। इन्नहुम, बेशक ये उनासुन यततहरून, ये बहुत पाक बनते हैं। कितना कॉमन है ना ये। हाँ, ये तो बड़ा सच्चा बनता है, और नसीहतें इसकी देखो, और ये तो बहुत बड़ा परहेजगार बनता है, और इसके अमल देखो। और ऐसी बातें, ये वही टीजिंग अल्फाज हैं जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इस दर्जे पर टीज किया जाएगा कि ये तक भी कहा जाएगा कि निकाल दो इसको। और बहुत नेक पाक बनते हैं, बहुत परहेजगार बनते हैं, बड़े नेक बनते हैं। तो ये वो अल्फाज हैं जिनके जरिए से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला मेंटली प्रिपेयर करने के साथ साथ हमें पिछली सिविलाइजेशन से का बता रहे हैं कि वो कैसे उनका राइज एंड फॉल हुआ, किस तरह वो उभरी और डूबी, क्या किया उन्होंने तो वो उभरी और डूबी। हम तो तभी ढूंढते हैं, तभी वजूहात ढूंढते रहते हैं। कौम, एक एक सिविलाइजेशन आई, और फिर एक कोविड आया, और फिर एक जलजला आया, और फिर एक सैलाब आया, और वो तो हिस्ट्री तो इस तरह ही बताती है। लेकिन अल्लाह की किताब बताती है कि उनकी जो वजूहात हैं वो नाफरमानियां हैं। उन्होंने नाफरमानी की, नबी की बात नहीं मानी, तो गर्क कर दिए गए। तो ये डिफरेंस है। एक वर्ल्डली नॉलेज अगर हम लेते हैं तो वो हमें और तरह से मिलता है। अल्लाह की किताब में हमें दोनों चीजें मिल जाती हैं। उनकी वो भी चीजें मिल जाती हैं, वो तबाह कैसे हुए, और उनके जो जो इसके पीछे स्पिरिचुअल रीजंस हैं वो सारे भी हमें मिल जाते हैं। अनजई ना हो, तो हमने बचा लिया उसे, वो आहलहू, और उसके घर वालों को, इल्लम राअतहू, मगर उसकी बीवी को। क्लोज रिलेशंस को अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें बताते हैं कि रिलेशंस जो हैं वो कोई क्राइटेरिया नहीं है निजात का। कानत, न थी वो मिनल गाबिरीन, पीछे रह जाने वालों में से, उसको पीछे ही रहने दिया अल्लाह ने, और बाकियों को बचा लिया। वो अमतौरना, और अब अल्लाह ताला बता रहे हैं ये तबाह कैसे हुए। हमने बारिश बरसाई इन पर, पत्थरों की बारिश हुई इन पर, अलैहिम मतरन, जोर की बारिश। और वो उस पॉइंटेड जो पत्थर होते थे उससे ये तबाह हो गए, ये गर्क हो गए। इन अल्फाज को हम देख लेते हैं। अतून अल्फाहिशा, नबी ने कहा उनको, और अखरिजूहुम, ये कौम ने कहा हमसे, और अल्लाह ने क्या किया, अनजई ना हो, निजात दे दी। और गर्क कैसे हुए, अमतरना, हमने बारिश बरसाई। फंजुर कई फकाना आकिबतुल मुजरिमीन, देखो अंजाम कैसा हुआ जुर्म करने वालों का। तो जुर्म करने वालों का देखें, जुर्म करने वालों की अगर कैटेगरी बनाए ना कुरान में, मुजरिमीन का लफ्ज जहां जहां आया और उसके साथ क्या क्या चीजें एसोसिएट हुई, तो कुरान के डिक्लेयर्ड मुजरिमीन की सारी बातें पता चल जाती हैं कि जो जो इस तरह की फहाशी का इर्तकाब करते हैं वो मुजरिमीन हैं, और जो जो कुछ एसोसिएट होता है। वाइला मदियना, और मदियन की तरफ, अखाहुम, उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को, काला या कौम इब्दुल्लाह, अब इन्होंने भी कहा, ये भी शिर्क में मुब्तला हैं, इबादत करो। मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, और नहीं तुम्हारे लिए कोई माबूद इसके अलावा, यकीनन आ चुकी तुम्हारे पास वाज़ेह दलील तुम्हारे रब की तरफ से। फ़अौफुल कैल वल मीज़ान, पूरा करो माप और तोल को। वला तबखसू, और मत तुम सब कम दो, अन्नासा, लोगों को, अशियाअहुम, उनकी चीजें। वला तुफसिदू, फिर जिक्र आया फसाद का, न तुम बिगाड़ फैलाओ, फिल अर्दी, जमीन में, बादा इस्लाहिहा, जालिकुम खैरुल लकुम, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुन तुम मुमिनीन, अगर तुम मान जाने वाले हो। वला तक़उदु बिकुल्लि सिरातिन, और मत तुम बैठो हर रास्ते पर, तुइदून, तुम सब डराते हो। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको नोट कर लेते हैं। इबुदू, इबुदुल्लाह, इन्होंने भी कहा। फ़ाउफुल कैल वल मीज़ान कहा। ला तबखसू, ला तुफसिदू, ठीक है। उसके बाद, और ये करते क्या थे, इनकी
طریقہ کار ان کا کیا ہوتا تھا کہ یہ وتصدون عن سبیل اللہ، راستوں پر روکتے تھے تو ان کو منع کیا جا رہا ہے، تو تم سب روکتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمنا، اسے جو ایمان لایا بھی اس پر، وتبغونہ، اور تم سب تلاش کرتے ہو اس میں عوجن کجی، وذکروا، اور تم سب یاد کرو، اس کن تم جب تھے تم قلیلاً تھوڑے، فکثرکم، تو اس نے زیادہ کر دیا تمہیں، وانظروا، اور تم سب دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا. وَإِن کان، اور اگر ہے، طائفتun، ایک گروہ، منکم، تم میں سے، آمنوا، وہ سب ایمان لے آئے، بالذی، اس پر جو ارسلت، میں بھیجا گیا ہوں، بھی ساتھ اس کے، وطائفتن، اور ایک گروہ ہے، لم یؤمنوا، نہیں وہ ایمان لائے، فاصبروا، تو صبر کرو. کہ ایک گروہ وہ ہے جو ایمان لے آیا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا جو میں لایا ہوں، تو پھر اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو صالح علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں تو پھر صبر کرو، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، بیننا، ہمارے درمیان، اور وہی خیر الحاکمین ہے. تو یہاں پر جو نبی ہیں انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں ان الفاظ کو. انہوں نے کہا فصبروا، اور اس سے مزید جو اس قوم کا رد عمل ہے اور اس قوم کو کس طرح اس قوم کو تباہ کیا گیا ہوگا یا اس کو نجات کیسے ملی، اس کے لیے کیا الفاظ آئے ہوں گے، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارا 9 کے لیکچر میں دیکھیں گے. یہاں پر ہمارا پارا 8 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے خیر الحاکمین تک. ٹھیک ہے، تو یہاں سے جو آیات ہیں اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اب ہم ان پر غور کرتے ہیں جو ہم نے ابھی اس ٹیکسٹ میں دیکھا، اور یہاں جتنی آیات آئی ہیں یہ سب کیا ہے. ان کو ایک مخصوص رنگ سے جو لکھا، تو یہ وجہ ہے اس کی کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام جو گرین کلر سے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیا چیزیں تھیں. یہ نبیوں کے پیغامات کے الفاظ تھے. اعبد اللہ، اعبد اللہ، ان الفاظ سے انہوں نے سمجھایا اپنی قوموں کو. اور کیا کہا، میں خیر خواہ ہوں تمہارا، خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، میں تمہیں میں سے ہوں، تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے، اور میں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں، انذار کے لیے آیا ہوں. اور یہ لو نشانی، حاضی ناقت اللہ، اور لیکن فساد مت پھیلاتے پھرو زمین میں، اور برائی مت کرو، کھلی جو فحاشی، اتاتون الفاحشہ، یہ مت کرو، اور ناپ تول کو پورا کرو، اور کمی مت کرو، ہر قسم کی کمی، اپنی ذمہ داریوں میں بھی کمی مت کرو، اور چیزوں کو بھی کم کر کے مت بیچو، مت دو، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور صبر رکھو، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا آتا ہے. اب قوموں کا رد عمل اگر ایک سرسری سے ہم اس پر کا جائزہ لیں کہ قوموں نے اس سارے کے کیا کیا. انہوں نے کہا ان لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں. ان لنراک فی صفاحت، تو بے وقوف ہے، استغفر اللہ. اور کیا کہا تھا، وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، آیت 66 میں کہا تھا کہ تم تو جھوٹے ہو نبی. اور فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں، اور جس چیز سے منع کیا وہ کیا، ان کی کوچے کاٹ ڈالی اور سرکشی کی، اور کہا کہ لے آؤ وہ عذاب شاہ صالح اتنا بما تعدون، جس کا تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اور کہا کہ اخرجوہم، نکال دو نبی کو، نکال دو، اور اس کے ساتھ جو بھی ہیں اس بستی سے نکال دو. پھر اللہ نے کیا کیا، قوموں کا انجام کیسے ہوا، اغرقنا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، اس کو آندھی سے غرق کر دیا، اس قوم کو زلزلے نے آ لیا، اور ان پر پتھروں کی بارش ہوئی. تو ہر سویلائزیشن کا رائز اور فال ہوتا ہے، اور پھر جو ساتھ دیتے ہیں حق کا ان کو نجات ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک ہی لفظ سب کے لیے، فَأَنجَيْنَاهُ، اور ان کے ساتھ جو بھی تھے ان کو بھی، نبی اور ان کے ساتھیوں سب کا یہ انعام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی. تو اگر ہم دیکھیں کہ ان آیات کا کوئی ہیڈنگ ہم بنانا چاہیں کیا ہے ان آیات میں، تو حق کی دعوت پر قوموں کا رویہ اور انجام ہم نے دیکھا، اور اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کیا ہم تو اس میں سے کچھ نہیں کر رہے، کیا ہم نے اپنے موڈ کو اپنا معبود تو نہیں بنا رکھا، کیا ہم بھی اپنے نفس کے غلام تو نہیں. تو اگر ہم بھی ہیں تو ہمیں بھی اعبد اللہ کے پیغام کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا موڈ ہی سب سے بڑا ہمارا معبود ہوتا ہے. نہیں اس وقت موڈ نہیں اس وقت دل نہیں چاہ رہا، تو یہ جو دل نہیں چاہ رہا والی کی ابدیت ہم کرتے ہیں، یہ ہم شرک ہی کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے، استغفر اللہ. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے یہ بار بار ان چیزوں کا پیغام ہمیں قرآن میں ہمارے لیے پیغام. میں یہ آیت آج پڑھتی ہوں تو مجھے اس پر غور کرنا ہے کہ میں کس قسم کا شرک کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی. اور
تمام وہ چیزیں جن سے منع کیا، فساد نہ پھیلاؤ، اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرو، جو جاب پر ہو تم جس جاب پہ اس کی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ پورا کرو، اور بگاڑ مت پیدا کرو، معاشرتی بگاڑ، یہ تمام چیزیں معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، اس لیے ان سب سے بچو۔ تو اب ہمارے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔